हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हम 14 अगस्त के उन्वान पर यहाँ पर मस्जिद अल-शबी में जमा हैं और तकरीब परचम कुशाई भी होगी, और ये हमारा इस मुल्क के साथ मोहब्बत का इजहार है कि ये मुल्क पाकिस्तान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इनाम के तौर पे अता फरमाया। दुनिया के अंदर 2 रियासतें हैं जो खालिस्तन इस्लाम के नाम पर मार्ज़े वजूद में आई। उनमें एक रियासत मदीना है और दूसरी रियासत पाकिस्तान है, और मदीने की रियासत भी इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगी और मुल्क पाकिस्तान भी इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगा। हम हर साल इस चीज़ की तजदीद करते हैं कि हमारे बड़ों ने इस मुल्क को बहुत तकालीफ झील कर, अज़ियतें बर्दाश्त करके, कुर्बानियां देकर हासिल किया था। लेकिन आज वो लोग जिनके वालिदैन, जिनके अकाबिर, जिनके बड़े अंग्रेज की गुलामी करते रहे, और आज वो मुल्क को दिवालियापन की तरफ ले जा रहे हैं। जिन लोगों ने इस मुल्क को बचाने के लिए, बनाने के लिए, परवान चढ़ाने के लिए कुर्बानियां दी, तो आप तारीख के औराक में देखिए, तारीख काला पानी पढ़कर देखें, आपको पता चलेगा। उलमाए हिंद का शानदार माजी, ये किताब पढ़ के देखें, आपको पता चलेगा। जजीरे इंडीमान, ये किताब पढ़कर देखें, आपको पता चलेगा। आप मौलाना जाफर थानीसरी की कुर्बानियों को देखें, आप मौलाना वलायत अली की कुर्बानियों को देखिए, आप मौलाना ममलूक अली की कुर्बानियों को देखें, आप हाफिज जामन शहीद की कुर्बानियों को देखें, आप मौलाना हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की की कुर्बानियों को देखें, आप मौलाना रशीद गंगोई की कुर्बानियों को देखें, आप मौलाना कासिम ननोतवी की कुर्बानियों को देखें, आप सैयद अहमद शहीद की कुर्बानियों को देखें, आप शाह इस्माइल शहीद की कुर्बानियों को देखें। आप उससे पीछे चले जाएं, आपको शाह वलीउल्लाह का खानदान नजर आएगा, जिनके अंगूठे काट दिए गए सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने आजादी का नाम लिया था, अलग ममलकत का नाम लिया था। शाह अब्दुल अजीज ने फतवा दिया, उनके अंगूठे काट दिए गए। सराजुद्दौला उनकी फतवे की वजह से मैदान में निकला, टीपू सुल्तान उनके फतवा की वजह से मैदान में निकला। लेकिन इस बड़े सगीर के अंदर उलमा को किस तरह तख्तेदार पे लटकाया गया, शहीद किया गया, कत्ले आम किया गया। और फिर आप वो किताब अंग्रेज की पढ़कर देखिए जो उसने लिखी है कि वो उलमाए हिंद के मुतालिक, आज़ादी हिंद के मुतालिक मिस्टर गिब्बन ने अपनी किताब के अंदर लिखा कि मैंने बड़े सगीर के अंदर जब मैं था तो मैंने चांदनी चौक से लेकर जो है, दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर जो है खैबर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं देखा जहां किसी आलिम की गर्दन न लटकी हुई हो। उलमा को शहीद किया गया, जो मस्जिद का नाम लेता शहीद कर दिया जाता। बड़े सगीर में जब अंग्रेज आया 1601 में, सिर्फ दिल्ली के अंदर 1000 मदरसा था। शाह वलीउल्लाह का मदरसा रहीमिया भी उसके अंदर मौजूद था। लेकिन जब अंग्रेज ने यहाँ पे तसल्लुत शुरू किया तो वक्त ऐसा आगे चलता गया कि अंग्रेज के हवारी लोग बनते गए, ईमान बेचते गए और अंग्रेज से मिलते गए। आलम यह हो गया कि जब 1857 की जंगे आज़ादी में उलमा मैदान में निकले तो पूरे बड़े सगीर में एक मदरसा भी नहीं था, एक मदरसा हिफ्ज का नहीं था, किताबों का तो दूर की बात है। तो फिर 1857 में मौलाना हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह और बड़े बड़े उलमा मैदान में 2 महाज पे निकले कि या तो जान दे दें या आज़ादी हासिल करें। वो मौलाना जाफर थानीसरी एक महाज पे थे और मौलाना कासिम ननोतवी एक महाज पे थे, और वो शिकस्त हो गई लोगों के बिकने की वजह से और अंग्रेज के हाथों अपना ईमान बेचने की वजह से उलमा अक्सर शहीद हो गए। और जब गिरफ्तार हुए तो आप तारीख काला पानी पढ़कर देखिए, आपको
رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اتنا ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہوا جتنا مولانا جعفر تھنیسری، مولانا ولایت علی، مولانا یحییٰ علی کے ساتھ ہوا۔ اور کیسے ان کو جو ہے جب پہلے کہا گیا سزائے موت دی جائے گی، جب سزائے موت کا آرڈر کیا تو مولانا جعفر تھنیسری، مولانا ولایت علی، مولانا یحییٰ علی، یہ سزائے موت کے قیدی، جب جیل میں ان کو بلایا گیا، سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ کل آپ کو پھانسی دی جائے گی، آپ تینوں کے پاس آج کی رات ہے، تو یہ آپس میں گلے ملنا شروع ہو گئے۔ انگریز حیران ہو گیا، یہ کیسے علماء ہیں، مولوی ہیں کہ سزائے موت کا سن کے گلے مل رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ترجمان سے پوچھو کہ یہ خوش کیوں ہیں، پاگل تو نہیں ہو گئے، دماغ تو نہیں سٹھیا گیا ان کا؟ تو مولانا جعفر تھنیسری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس انگریز کو کیا پتا، ہمیں وہ خوشی ملی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ملی، اس لیے کہ یہاں ہمیں پھانسی ہوگی، وہاں رسول اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، وہاں رسول اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ اور انگریز جج جو سپرنٹینڈنٹ تھا، اس نے جب یہ بات سنی، اس نے کہا ان کی سزائے موت معطل کر دی جائے، ان کو عمر قید میں تبدیل کیا جائے، مجھے ان کی خوشی عزیز نہیں ہے۔ پھر اس نے بلایا وہ علماء جو ہتکڑیاں پہن کر، بیڑیاں پہن کر، مارے کھا کر، اذیت برداشت کر کے، انگریز کی تکالیف جھیل کر روئے نہیں، لیکن ان کو کرسیوں پہ باندھ کر جب ان کی داڑیاں کاٹ دی گئیں تو مولانا جعفر تھنیسری کے آنسو گر رہے تھے۔ تاریخ کالا پانی پڑھ کر دیکھیں، مولانا جعفر تھنیسری اپنی داڑھی کو خطاب کر کے کہہ رہے تھے شہید تو میں نے ہونا تھا لیکن تو شہید ہو گئی۔ ایسے علماء کی قربانیاں، آپ کراچی کا خالق دینا حال آج بھی گواہ ہے۔ میں جب کراچی جاتا ہوں وہاں سے گزرتا ہوں کہ وہاں ہمارے شیخ اور عالم اسلام کی وہ عظیم شخصیت جس نے روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر 18 سال موطا امام مالک اور بخاری شریف پڑھائی، جس نے عربوں کو بخاری اور موطا پڑھائی، اور جو حدیث پڑھاتے ہوئے پورے عالم اسلام کے اندر ایک امام مالک ہیں اور ایک مولانا حسین احمد مدنی ہیں جنہوں نے روضہ اطہر کے سامنے بیٹھ کر 18 سال حدیث نبوی پڑھائی ہے۔ قال رسول اللہ نہیں کہتے تھے، قال ھذا صاحب القبر کہتے تھے، ہمیں اس قبر والے سے یہ روایت پہنچی ہے۔ ایسے عظیم شخصیات، اور جب انہوں نے پاکستان بنانے کے لیے کردار ادا کرنا شروع کیا اور جد و جہد کا آغاز کیا، گرفتار کر لیا گیا، جج انگریز کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، اور آپ کو وہاں کھڑا کر کے انگریز نے کہا آپ نے فتویٰ دیا ہے، دیوبند کے آپ شیخ الحدیث ہیں، دیوبند کے آپ فتویٰ آپ کا چلتا ہے، آپ نے فتویٰ دیا ہے انگریز کی نوکری حرام ہے، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اور آزادی کی جد و جہد کرنا جہاد ہے۔ آپ نے فرمایا فتویٰ دیا نہیں ہے، دیتا رہوں گا، دیتا رہوں گا، فتویٰ بدلا نہیں کرتا۔ جو فتویٰ آج سے 1400 سال پہلے تھا وہی آج ہے، فتوے بدلتے نہیں ہیں، فتوے وہی رہتے ہیں، بندے بدل جاتے ہیں، بندے بدل جاتے ہیں، زمانہ بدل جاتا ہے۔ فرمایا مولانا مدنی نے فتویٰ دیا نہیں ہے، دیتا رہوں گا، انگریز کی نوکری حرام ہے، انگریز سے تعاون حرام ہے، اور جہاد یہ ہے کہ آزادی مملکت کے لیے، پاکستان کے لیے، الگ سرحد کے لیے اپنی جد و جہد کی جائے۔ تو انگریز نے کہا آپ اس کا انجام جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کا انجام پتا ہے، آپ بتاؤ کیا اس کا انجام ہوگا؟ انگریز نے کہا سزائے موت ہو جائے گی، آپ کو پھانسی دے دی جائے گی۔ آپ نے جب یہ جملہ سنا تو مولانا محمد علی جوہر، مولانا محمد علی شوکت آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے، آپ کے پیروں پہ ہاتھ رکھ دیے، فرمایا حضرت لچک لے آئیں۔ مولانا مدنی نے فرمایا یہاں لچک لاتا ہوں ایمان چلا جاتا ہے، ہر جگہ لچک نہیں ہوتی، ہر جگہ کمپرومائز نہیں ہوتا۔ مولانا مدنی نے کہا بریف کیس لاؤ، بریف کیس کھولا، آپ نے سفید کپڑا لہراتے ہوئے فرمایا اے جج، میں جب دیوبند سے چلا تھا اپنا کفن ساتھ لے کر آیا تھا، لیے پھرتی ہے چونچ میں گل، شہید ناد کی تربت کہاں، کھلونا سمجھ کے نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی فوج میں حرمت کے فتوے سرے راہ چل کے دکھائے ہوئے ہیں، شجر آزادی کو خون دے کے سینچا کہ پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ یہ شعر آپ نے کہے وہاں پر، یہ ہمارے اکابر ہیں۔
پھر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو قائد اعظم نے لکھا، سرحد کے لوگ، پٹھان لوگ، یہ سارے ہمارے ساتھ نہیں ہیں، آپ کی وجہ سے یہ ساتھ ہو سکتے ہیں، یہ لڑاکے لوگ ہیں، قبائلی لوگ ہیں، یہ دبنے والے نہیں ہیں، یہ جھکنے والے نہیں ہیں، یہ بکتے نہیں ہیں، یہ ایمان کے لیے جھک جاتے ہیں، اسلام کے لیے جھک جاتے ہیں۔ اگر آپ کے علماء ان کو آ کے کہیں تو یہ پاکستان میں شامل ہو جائیں گے، صوبہ بلوچستان کے لوگ بھی شامل ہو جائیں گے، سندھ بھی اکثر شامل ہو جائے گا۔ مولانا تھانوی کے وہ خط ہیں جو قائد اعظم کو انہوں نے لکھے، مولانا حفظ الرحمان سہاروی وہ خط آج بھی لکھے ہوئے کتابوں میں موجود ہے، قائد اعظم نے جو خط لکھے وہ بھی موجود ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں ایسا بندہ بھیجوں گا جس کی بات کوئی صوبہ سرحد کا بندہ نہیں ٹال سکتا۔ آپ نے اپنا شاگرد خاص دیوبند کا شیخ الحدیث مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا۔ مولانا شبیر عثمانی گئے، پورے صوبہ سرحد کا دورہ کیا، ہر قبیلے کو جا کے ملے، ہر قبیلے کو قائل کیا، ہر قبیلہ آپ کی وجہ سے پاکستان میں داخل ہوا۔ اور مولانا جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا پرچم یہاں پہ لہروانا تھا کراچی میں، وہاں بنگال میں، آپ کو پورے ملک میں، پورے خطے میں ہر مسلک موجود تھا۔ قائد اعظم سے پوچھا گیا آپ لہرائیں گے؟ کہا نہیں، جس نے زیادہ قربانی دی ہے وہ لہرائے گا۔ کہا کون؟ لیاقت علی خان؟ کہا نہیں۔ کہا پھر سر عبدالرب نشتر؟ کہا نہیں۔ کہا کون لہرائے گا؟ آج لوگ کہتے ہیں دیوبند والے پاکستان کے مخالف تھے، اگر پاکستان کے مخالف ہوتے قائد اعظم نے للکار کر کہا تھا آج اگر کوئی پاکستان کا پہلا پرچم لہرائے گا وہ مولانا شبیر عثمانی دیوبندی ہوگا۔ کہا جی چلیں ادھر کمپرومائز کریں بنگال میں؟ کہا نہیں، وہ بھی مولانا ظفر عثمانی ہوں گے دیوبند کے شیخ الحدیث۔ پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال کے وقت، وصال کے وقت، جب زیارت کے مقام پہ تھے، ٹی بی کا مرض تھا اور آخری سٹیج تھی، تو آپ نے فرمایا کہ میں چلا جاؤں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن میں وصیت کرتا ہوں میرا جنازہ کون پڑھائے؟ کون پڑھائے؟ مولانا شبیر احمد عثمانی۔ قائد اعظم کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ تو ہمارے اکابر نے پاکستان بنایا اور آج بھی بچا رہے ہیں۔ آج پاکستان میں 24,000 مدرسے، 10 لاکھ سے زیادہ طلبہ روز حدیث پڑھتے ہیں، روز قرآن پڑھتے ہیں، اور یہ رحمتوں کا نزول اس ملک پہ ہو رہا ہے۔ کس کی برکت سے یہ ملک بچا ہوا ہے؟ کس کی برکت سے یہ ملک دیوالیہ نہیں ہوا؟ کس وجہ سے کہ ہر طرف سے لوٹا جا رہا ہے، ہر آنے والا لوٹ کے چلا جاتا ہے اور نیا آنے والا بھوکا ہوتا ہے، لیکن ملک نہیں دیوالیہ ہوا، سری لنکا نہیں بنا، اس لیے کہ اس ملک میں مدارس ہیں، مساجد ہیں، خانقاہیں ہیں، علماء ہیں، اس ملک کے لوگ دین سے محبت کرنے والے ہیں۔ جب تک یہاں درود پڑھا جاتا رہے گا، جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، حدیث پڑھی جاتی رہے گی، یہ ملک کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اس وقت ٹوٹے گا جب مدرسہ ختم ہو جائے گا، مسجد، اور ہوگی بھی نہیں انشاءاللہ کبھی۔ تو ہم 14 اگست کی یہ مختصر باتیں آپ کے سامنے کی ہیں، تجدید عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس ملک کو بچائیں گے، آگے بڑھائیں گے، اور ملک کے لیے جان بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔